And a very warm welcome to the show. बलूचिस्तान में पाक फौज ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात नौशकी और पंजकूर में दहशतगर्दों ने फौजी कैंप्स पर हमले की कोशिश की। पाक फौज ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की जिसके दौरान 13 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में एक ऑफिसर समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पंजकूर में 4 से 5 दहशतगर्द अफराद जो थे वहां से भाग निकले, जिनका घेराव करके ऑपरेशन किया जाता रहा है। आज इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने किया, जरा उनको देखिए। नौशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंगजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। दोनों जगह से, पंगजोर से भी और नौशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंगजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि दहशतगर्दों के राब्ते भारत और अफगानिस्तान से मिले हैं। लेट्स वॉच हिम। दाइश की तरफ से भी हमें थ्रेट्स थे, हमें जो है सो कॉल्ड नेशनलिस्ट की तरफ से भी थ्रेट्स थे। तो अभी क्लेम आने मुख्तलिफ तंजीमों ने उसका करना शुरू कर दिया है। हमारे मुल्क में आपको पता है 20 साल की हालत जंग चल रही है इनके ख़िलाफ़। वो वक्तन फ़वक्तन उनको कभी अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिलती है, वो आते जाते हैं। अभी इस दफ़ा जो अटैक्स हुए हैं हमारे साथ, बहुत बड़ा एक बॉर्डर ईरान का भी स्टेट एलिमेंट्स को सपोर्ट कर लें, रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, नॉन स्टेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ से भी उनको कुछ इजी अप्रोच है। सेनेटर फैसल जावेद, ये भारत और अफगानिस्तान से राब्ते मिलना किस कदर परेशान कुन है? क्योंकि एक आम तासुर ये था कि जो नई हुकूमत है अफगानिस्तान की, उसके बाद अब ये जो सपोर्ट बेस है वो अफगानिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम फरिया। सबसे पहले तो हमारी पूरी जो जवान शहीद हुए हैं उनके अहल खाना के साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं, दुआएं हैं और यकीनी तौर पे उन माओं के साथ जिनके लख्त जिगर वो मैदान में उतार देती हैं मुल्क को, कौम की खातिर, इस्लाम की खातिर, और हमारे शोदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस चीज़ पर भी हम पेश करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने शोदा को, अपनी अफवाज को, कि जिन्होंने एक बहुत बड़े 2 हमले जो हैं उनको नाकाम बनाया और भरपूर मुकाबला किया और हमारी सुकून की खातिर, हमारे मुल्क के अमन की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया। तो सबसे पहले तो वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और पूरी कौम का उनको खराज तहसीन है। और यही जज्बा है, यही हमारी कौम के अंदर एक जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से है कि हमने जिस दहशत गर्दी का माजी में भी मुकाबला किया और आइंदा भी मुकाबला करने की हम सकत भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबियां भी हासिल करेंगे। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए जी, सबसे पहले ऑल द रीज़न्स वाई कि अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सूरत हाल बिगड़ सकती है। और इसी चीज़ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, OIC का यहाँ पर इजलास भी किया कि फिल फॉर वहाँ पर जो इंसानी एक अलमिया है वो न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया को इस चीज़ पे बावर करवाने की कोशिश की और पूरी दुनिया इस पे बावर हो रही है कि अफ़गानिस्तान में किसी किस्म के इंसानी अलमिये पे जाने से बचा जा सके। अब जो वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स जो पहले से ऑपरेशनल थे और यहाँ पर लांगू साहब जो हमें बता रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से उन ग्रुप्स के जो ताने बाने हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो सरगर्मी है उसमें किस तरह से हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स मौजूद हैं उनका ये जॉइंट वेंचर है। तो इस हवाले से जो तालिबान की वहाँ पे हुकूमत है उससे बात भी की जाएगी और पहले भी की गई थी कि जो वहाँ पे ग्रुप्स, अभी भी मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो ज़रूरी है। और क्योंकि आप देख रही हैं कि कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि
वाक़यात जी, जो हैं वो बढ़ें और ख़ास तौर बिल्कुल। पे बलूचिस्तान के अंदर। जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम एक नज़र भी डाल लेते हैं। 18 दिसंबर 2021 क्वेटा में बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक हुए, 10 जख्मी हुए। 30 दिसंबर 2021 क्वेटा में बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। टीटीपी ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। 18 जनवरी 2022 इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग हुई, एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी। 20 जनवरी 2022 लाहौर के नारकली बाजार में धमाका हुआ। 25 जनवरी 2022 बलूचिस्तान के ज़िला कच्छ में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। और 2 फरवरी 2022 नौशी और पंजगोर में दहशतगर्दों का हमला, जिसको नाकाम बनाया गया। पर सेनेटर साहब, एक सर्च नजर आ रही है दोबारा, कितना अलार्मिंग है ये और क्या हो सकता है आगे? देखें, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है हमारे लिए। ये आपको याद होगा 2014 में बेशुमार 400-300 दहशतगर्दी के वाक़यात सालाना हो रहे थे। अब हमारे पास हमने 2 स्ट्रैटजीज़ अपनाई हैं। एक स्ट्रैटजी तो हमने ये अपनाई कि हम इनकी कमर तोड़ दें, जिसके लिए फिर रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्ब दोनों मार्के भी हुए। आपने देखा नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में भी और दीगर जगहों पे भी जहाँ जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने सेल्स बना रखे थे। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी उनको चेज़ किया गया और उनकी कमर तोड़ दी गई और कमर टूट गई, जिसके नतीजे में आपने देखा कि काफ़ी साल तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई और कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रैटेजी हमने अपनाई वो निगोशिएशन की स्ट्रैटेजी थी कि हमने उसमें कुछ असम्पशंस की कि इनमें से ये लोग रिफ़ॉर्म हो चुके हैं या बहुत से लोग रिफ़ॉर्म हो चुके हैं। हमने उनके साथ सीज़ फायर भी किया, हमने उनके साथ निगोशिएशंस भी शुरू की। और इससे पहले भी हमने जितनी दफ़ा भी आप तारीख़ अगर पढ़ें, जैसा कि आपने भी अभी तो दहशतगर्दी की तारीफ़, अगर आप मुआहिदों की और सीज़ फायर्स की तारीख़ भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन हर मुआहिदा जो है और ये स्ट्रैटेजी के उनके साथ बैठ के बात की जाए, ये हर दफ़ा बहुत बड़े जानी नुकसान के बाद स्ट्रैटेजी फ़ेल हुई है और आखिर में हमें बड़ा एक ज़बरदस्त और जो सख्त रवैया है वो दहशतगर्दों के साथ अपनाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ हमारे सामने हैं। कम से कम वैसे तो जनरल साहब ज़्यादा बेहतर इस पर बता सकेंगे। और स्ट्रैटेजी में दोनों चीज़ें ही हो रही होती हैं, टॉक फाइट दोनों हो रही होती हैं, मगर सिग्नल ये देना कि हम बैठ के आपके साथ बात करते हैं, दहशतगर्द हमेशा इसको आपकी कमज़ोरी समझता है और फिर वो रीग्रुप होना शुरू हो जाता है। एक तो ये इस पर मैं समझता हूँ हमें सबको बैठ के एनालाइज करना ज़रूरी है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब सी बात जो है कि हमने कुछ असम्पशंस की थी। हमने पहली असम्पशन ये की थी कि जब तालिबान आ जाएंगे तो हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये रिफॉर्म्ड तालिबान हैं और हालात भी बदल जाएंगे कि हमारे दोस्त हैं, हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं। और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी वो NDS करवा रही थी, जो भारत का वाकई एक तरह से आम बन चुकी हुई थी। और अशरफ गनी साहब की हुकूमत करवा रही थी, यही कहा जा रहा था। अब अशरफ गनी साहब की हुकूमत भी जा चुकी है और भारत का भी वहाँ से सफाया हो चुका है। लेकिन आज भी आप देखें कि जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी और NDS हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही थी तो दहशतगर्दी के कम वाक़यात हो रहे थे। और आज जब हमारे एक तरह से वो लोग जिनको हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या हमारे दोस्त रहे हैं या दोस्त हैं, उनकी हुकूमत है, तो वहाँ पे दहशतगर्दी के ये फ़ोन भी जो ट्रेस हो रहे हैं, भारत तक भी ट्रेस हो रहे हैं, मगर जा अफ़गानिस्तान के रास्ते से ही रहे हैं। तो बग़ैर NDS के भी और बग़ैर अशरफ गनी के भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरे हमने ये सोचा था, असम्पशन की थी कि TTP जो है उसकी तालिबान आने के बाद कमर तोड़ देंगे, या कमर तोड़ देंगे या हमारे हवाले कर देंगे। बेशुमार असम्पशंस हुई कि हमारे हवाले कर देंगे, नहीं खुद ही कमर तोड़ देंगे, नहीं कंटेन करेंगे, यानी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में। जी, मगर अगर आप एम्पिरिकली देखें तो जो 2-2.5 हज़ार TTP के लोग हिरासत में थे, जेलों में थे अशरफ गनी की हुकूमत में, उनको छोड़ दिया गया। ऑब्वियसली 2-2.5 हज़ार इजाफी TTP के लोग आ गए। कुछ उनको एक प्रोटेक्शन मिल गई, उन्होंने अपने आप को रीग्रुप भी करना शुरू कर दिया।
اور ابھی تک جو ریزالو تھا، اور مجھے امید ہے کہ ریزالو یہ رہے گا طالبان کا کہ وہ اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے، میں بہت امید رکھتا ہوں اس بات کی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، اور بار بار جو ہیں وہ واقعات جو ہیں دہشت گردی کے وہ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ So I think very آخری بات interesting analysis. جی Yes. آخری میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں کامیابی کیوں ہوئی۔ ایک تو ہمیں دفاعی کامیابی ہوئی جس پہ جنرل صاحب مجھ سے بہت بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سیاسی کامیابی بھی ہوئی، بیکاز اے پی ایس کے واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی گئی نیشنل سیکیورٹی کی جس پہ ہر پارٹی جو تھی اس نے سائن آف کیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو لیڈ کیا، اور سب کو جو حلیف تھے جو حریف تھے سب کو دعوت دی، التجا بھی کی کہ آپ تشریف لائیں، اور پھر بیٹھ کے ان سے بات کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور آج بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہم بڑی کاشیسلی، میں تو کوشش کر رہا ہوں کاشیسلی بات کرنے کی کہ یہ پولرائز نہ ہو گفتگو، یہ ہم دفاعی تجزیے تک اس کو محدود رکھیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اور اس وقت تک جو ہمارے ہاں تھوڑا سا رواج بن گیا پولرائزیشن کی وجہ سے کہ ہم نے اس سے بات نہیں کرنی یا اس سے بات نہیں کرنی، پھر وہ کہیں گے کہ ان کو بڑا شوق ہے وزیر اعظم سے بات کرنے کا، تو پھر بے شک مت ہی کریں، کوئی بات نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک جو ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کا بائن ہو، اس کا سگنیٹری ہو، اس کو ساتھ لے کر چلے، اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ماسوا اس کا وہ جو ایک خلاصہ ہمیں دیا گیا، سرکولیٹ آپ لوگوں کو کیا گیا یا پبلک میں لائے گئے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی اسٹریٹجی نہیں تفصیلی طور پہ ہے کیا، تو اس وجہ سے اس کا بائن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جہاں پہ کچھ سوالات ہیں، کوئی دو اسٹریٹجک پیتھ ویز ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ اگر آپ دیکھیں، اور جنرل صاحب اگین میں ان سے کہوں گا کہ وہ اس کو میں لیڈ لیں، جو دہشت گرد ہے اگر آپ اس کی کمر نہیں توڑیں گے تو وہ ٹلے گا نہیں۔ دیز آر امپورٹنٹ پوائنٹس۔ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بٹ سینیٹر صاحب میں ضرور چاہوں گی سر اس پہ بات کریں، نیشنل کنسنسس کے پہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ ابھی کچھ دن پہلے سیکیورٹی پالیسی، فرسٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی آئی پاکستان کی، سو آل دا مور ریزن ٹو ہیو کنسنسس۔ بریک کے بعد بات کریں گے، رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب، ایک سرج نظر آئی ہے دوبارہ ان واقعات میں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پلان کر کے ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں یہ۔ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ بہت کچھ مختلف طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں یا ایک ہی دشمن ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ فریہ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جو طاقتیں ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ ہیں، اور جن کے مفادات ہرٹ ہو رہے ہیں ہماری سیپیک کی وجہ سے اور ریکوڈیک کی ری نیگوسیشن کی وجہ سے اور بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور بارڈر فینسنگ کی وجہ سے، ان چار وجوہات سے جن کے مفادات ہرٹ ہو رہے ہیں ان کا بھی ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ دیکھیں نا، اب اگر ٹونی بلنکن کی شاہ محمود قریشی سے بات نہیں ہو رہی، اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اور پرائم منسٹر کی آپس میں بات نہیں ہو رہی، اگر وینڈی شرمن کہتی ہیں جی کہ پاکستان کے ساتھ ایشو بیسڈ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے، ان کی اور ہماری دشمنی کیا ہے؟ اگر سی پیک کی وجہ سے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے ان کے اسٹریٹجک مفادات ہرٹ ہو رہے ہیں تو ان کے جو آگے اعلی کار ہیں وہ کام تو کریں گے۔ تو دس از اے کائنڈ آف وار جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ویج کی جا رہی ہے، اور اس مفاد سے لڑنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ انٹرسٹ ہرٹ ہوگا، ایک عدم تحفظ کا ماحول پیدا کیا جائے گا، وہاں پہ بلوچوں کو بھی انسائٹ کیا جائے گا، وہاں فورن ورکرز کو پیغام دیا جائے گا کہ آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ کو سیکیورٹی ایجنسیز تحفظ پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بالکل وہی دہشت گردی ہے جو ٹارگیٹڈ ہے، جو پلانڈ ہے، فورن سپانسرڈ ہے، اور ابھی جو ان کے پاس ویپنز اور نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں یہ تو ساری نیٹو پیٹرن کی ہیں۔ جو ان کے پاس ویپن ہیں، جو نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، جو آدمی مارے گئے ہیں، اب نیٹو کا میں یہ تو شاید نہیں کہہ سکوں گا کہ ان کو نیٹو نے سپلائی کی ہیں، بٹ وہ ایکوپمنٹ ایک عام آدمی کی ریچ سے کہیں زیادہ ایکسپینسو ہے کہ کوئی اس کو خرید کے آرم فورسز کو رات کے اندھیرے میں نشانہ بنا سکے۔ تو یہ جو سارے کام ہے، دس از ڈائریکٹڈ
اس کے آبجیکٹو پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانا ہے. میں پہلے تھوڑا سا سن سکا ہوں آپ کی اور مصدق ملک صاحب کی بات کو. انہوں نے بڑا درست چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ کیا ہماری نیشنل اسٹریٹجی کیا ہے, حملے لڑنا ہے یا مذاکرات کرنے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے پرابلم ریلیٹڈ ایشو. میں نے سوات میں آپریشن ڈویژن کمانڈ کیا, میں نیگوسیشن کا حصہ بھی رہا. وہاں نیگوشیٹ کیوں کرنا پڑا تھا, میں آج آپ کو میڈیا پہ پوری قوم کو انفارم کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت منور حسن صاحب نے ایک بیان داغ دیا تھا کہ ان کے جنازے جائز نہیں ہیں, جو فوجی یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں یہ شہادت نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف جنگ ہے, یہ غیر اسلامی جنگ ہے. اب اس سے فوج کے اندر ایک جو جوان جنگ کرتا ہے, جو جہاد فی سبیل اللہ جن کا سورس آف موٹیویشن ہے, اگر ان کے ذہن میں آپ یہ باتیں ڈال دیں کہ جی آپ تو شریعت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, آپ کے تو جنازے جائز نہیں ہیں, تو ہمیں ایک اسٹریٹجک پاز, آپریشنل پاز لے کے ان سے مذاکرات کرنے پڑے. اور وہ مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا, کنکلوڈ کر رہا ہوں صرف, نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے نیگوسیشن کے دوران, میں تھا, منسٹر افتخار صاحب ہوا کرتے تھے نیب کے, اور فیاض احمد تورو تھے پولیس کے, اور ان کے 2 منسٹرز اور تھے, کمشنر جاوید تھے سوات کے. تو یہ 8 بندوں کی ایک نیگوسیشن ٹیم تھی جو صوفی محمد سے اور ان سے مذاکرات کر رہی تھی. میں اس مذاکرات کی 3 سٹنگز میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. اب ہوا کیا, جب فائنل ڈیمانڈ انہوں نے یہ رکھی کہ یہاں سے فوج نکال لیں, یہاں پولیس شلوار قمیض پہنیں گی, ہم ڈس آرم نہیں ہوں گے, لا اینڈ آرڈر ہماری ذمہ داری ہے, اور فوج یہاں سے چلی جائے. تو ہم نے یہ اس وقت کنکلوڈ کر کے اپنی فوج کو یہ بتایا کہ یہ شریعت نہیں چاہتے, یہ علاقے پر کنٹرول چاہتے ہیں, اور ان کی فنڈنگ اور ان کی جو کنڑ اور ادھر سے باجوڑ سے سپلائی ہو رہی ہے, یہ وہ روٹ ہے جہاں تحریک طالبان پاکستان ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کا ایجنڈا دہشت گردی ہے, یہ اسلام نہیں ہے. تو اس وقت پھر ہمیں ایک حتمی آپریشن لانچ کرنا پڑا, اور الحمدللہ آج تک وہاں پہ امن قائم ہے. اب یہاں بھی ناراض بلوچوں کا ایشو نہیں ہے, یہاں دہشت گردی ہے. ناراض بلوچ اگر کوئی ہے تو اس سے میں بھی حامی بھروں گا کہ یہ بات کریں. پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے کہ وہ لیڈ رول لیں اور اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو اپیل کریں تاکہ لوگ ان کے آنے کی اطلاع. اب یہ کہیں جہاز سے تو آئے نہیں ہیں, یہ انہی علاقوں سے گزر کے آئے ہیں, لیکن وہاں کے کسی لوکل نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا آرمی کو اطلاع نہیں دی کہ یہ عام لوگ رات کو ادھر آئے ہیں اور اب یہ اس ایریا میں موو کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل گیپ ہے لیڈرشپ میں اور عوام میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اٹھانی پڑے گی. بڑی اہم بات ہے یہ سینیٹر فیصل, یہ نیشنل کنسنسس کی ہی بات آ رہی ہے بار بار. پولیٹیکل لیڈرشپ کا ذکر کیا, مصدق صاحب نے کہا کہ سب کا اکٹھا ہونا اس پہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ جنگ لڑ چکے ہیں, بہت خون بہا چکے ہیں. یہ سب کے لیے بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ ریسرچ ہوتا ہے. جی سینیٹر صاحب. ڈیبیٹ ہوئی اور پھر جا کر کے وہ ابھی کچھ ہی دن پہلے لانچ ہوئی ہے, اب اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس موجود ہے, بلکہ جو نون لیگ کے سینیٹر آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں, مصدق ملک, یہ جانتے ہیں کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ڈیفنس کی سینٹ کے اندر, اس کو چیئر کرتے ہیں نون لیگ کے ہی مشاہد حسین سید, اور ان کی سربراہی میں چند دن پہلے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 3 ہفتے پہلے, اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس کا میں بھی ممبر ہوں, اور وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے آ کر مفصل بریفنگ دی, سب کو اعتماد میں لیا, اور یہ لانچ ہونے سے کچھ روز قبل انہوں نے ایسا کیا. اور مشاہد حسین سید بما باقی جو پی ایم ایل این کے دیگر ممبران ہیں اس کمیٹی کے اندر, ان سب نے اس پالیسی کو دیکھا, اس پہ بحث کی, اس پہ کویسچنز کیے, تمام سوالات کے جواب بھی دیے معید یوسف صاحب نے, اور جو چیئرمین آف دا کمیٹی ہیں مشاہد حسین سید, انہوں نے بھی پوری طرح سے اپنے کنسنسس کا اظہار کیا. ابھی جنرل صاحب کو بھی سنا, فیصل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی اس میں ایک قسم کا ڈسکنیکٹ ہے اپنی عوام سے, کہ ان کو ہم آگاہ نہیں کر سک رہے کہ یہ خطرہ کتنا شدید ہے. نہیں, ہمیں اس معاملے میں ایسی
میں نے بلوچستان کی لیڈرشپ کی بات کی ہے، جن کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں بلوچستان کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں آ جائیں اور ان کو کنوے کریں. صرف ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر گوادر میں انٹرنیشنل پورٹ بن رہا ہے اور جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا جس کو ابھی آ کے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے فائنلائز کیا ہے کہ 80,000 لوگوں کو وہاں ایبزارب کیا جائے گا ایز اے سیمی ٹیکنیکل فورس، جو لوگ اسسٹ کریں گے ان پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اگر 80,000 نوجوانوں کو وہاں روزگار ملے گا اور اس چیز کو ابھی عمران خان گورنمنٹ فائنلائز کر رہی ہے، تو لیڈرشپ، صوبائی لیڈرشپ کا کام ہے کہ یہ لے کر اپنی عوام تک جائیں کہ آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز اوپن ہو رہی ہیں. دس واز مائی پوائنٹ. اوکے سو اف آئی کم ٹو ٹھیک ہے جی سینیٹر مصدق جی. میں نے تو آپ کو جیسے پہلے کہا، یہ تو ان کی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا بائن لینا چاہتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ یا ایک کمیٹی کی میٹنگ کافی ہے تو بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن اگر وہ چاہیں، جس طرح پہلے ہمارے ہاں ہوا ہے کہ اے پی ایس کے بعد بھی ہوا ہے کہ تمام جماعتوں کے سربراہان کو وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اگر وہ مناسب سمجھیں، نہیں مناسب سمجھے تو نہیں کریں. ابھی تک تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. اس سے پہلے بھی جو کشمیر کے حوالے سے بھی جب جنگ ہوئی تو ہمیں یہی امید تھی اور اب بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلیں گے. وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، کسی ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے کہ ایک بریفنگ جو ہے وہ کمیٹی میں دی گئی ہے، کیونکہ میں تو اب اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، آپ بھی اہل قلم ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہیں، جو چیز سرکولیٹ کی گئی ہے اس میں بائن سمری کے اوپر تو بڑا مشکل ہے ہونا. آپ کو کچھ آگاہی نہیں ہوتی کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. لیکن بہرحال کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے جو ہو گیا تو آئی گیس کافی ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنے دشمنوں کی لسٹ گننی شروع کریں تو ابھی جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے، میں بڑے احترام سے کہوں گا کہ پہلے ہم بھارت کا، افغانستان کا اور کسی ایک آدھ ہمسایہ ملک کا نام لیتے تھے. اب بین الاقوامی ممالک کا جو فورسز ہیں، انٹرنیشنل فورسز ہیں، ان کا بھی نام لے رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ حکومت کا کیا یہی موقف ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان میں ان کے اب تانے بانے جو ہیں وہ کہاں مل رہے ہیں، نیٹو اور دیگر جگہوں پہ بھی مل رہے ہیں. کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ خارجہ پالیسی کا بہت بڑا فیلئر ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کبھی بھی اس ملک کے اوپر وقت نہیں آنا چاہیے کہ امریکہ یا نیٹو فورسز جو ہیں ہمارے ہاں دہشت گردی کے تانے بانے قیاس میں یا حقیقت میں، کیونکہ میں ابھی بھی جب تک حکومت کا فارمل ویو نہیں آتا کہ کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے نیٹو اور امریکہ، مجھے تو ایسا نہیں لگتا. مگر جنرل صاحب کی بات سے میں کچھ پریشان بھی ہوا. important questions and I'm coming back to you gentlemen. We're taking a quick break. Back. اینڈ ویلکم بیک. نواز شریف کی ملک واپسی اس وقت بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے پولیٹیکل ڈسکورس میں پاکستان کے. کل حسین نواز نے انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ صاحب کو. کچھ باتیں انہوں نے کی جس پر اب کچھ سوالات اٹھتے ہیں. لیٹس واچ انہوں نے کیا کہا حسین نواز نے. سینیٹر فیصل جاوید، کل حسین نواز نے کہا کہ نواز شریف وہاں بیمار تھے، لندن میں آ کے ٹھیک ہو گئے اور ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان کو کیا یہاں پہ دیا جا رہا تھا. ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو اس پہ انویسٹیگیشن کروانی چاہیے؟ جی بڑا ہی عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہ میاں صاحب. ماشاءاللہ الحمدللہ جیسے ہی لندن پہنچے تھے اور بلکہ راستے میں ہی بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، بالکل فٹ ہیں. اور جو بیماری ان کو ہے وہ تو ہر انسان کو ہے. وہ آپ کو بھی ہے، مصدق ملک صاحب کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. وہ جو عام قیدی جیلوں میں ہیں ان کے کیا دل بہت خوش ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، ان کو یہ سنڈروم نہیں ہے. وہ کیا بڑے خوش ہیں کہ ہم جیل میں ہیں، بڑی عیاشیاں ہو رہی ہیں، بڑا زبردست شکر ہے ہم جیل میں آ گئے. نہیں، ان کے بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر وہ جیل میں ہیں ان کو بھی پرابلم ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی ان کو یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے، یہ غلط بات ہے. دوسری بات، وہ کہتے ہیں جی فوٹیج پرانی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. بھائی چلو پرانی ہے، 4 مہینے پرانی ہوگی نا.
وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کنٹروورشل کرنے کے لیے اس کو اس وقت ریلیز کیا. اب آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ پرانی ہے؟ کنٹروورشل نہیں, میری بات سنیے گا. بات یہ ہے کہ کیا یہ فوٹیج جو ہے میاں صاحب کے جانے سے بھی پرانی ہے, پہلے کی ہے؟ تو وہ تو بیماری میں گئے تھے اور وہاں پہ وہ سب کچھ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. میں ساتھ یہ کہتا ہوں الحمدللہ, ہمیں صحت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن ان کے واپس آنے کی تاریخیں تو انہی کے سپوکس پرسنز دے رہے تھے نا, کہ اب آ رہے ہیں, 2 ہفتوں میں آ رہے ہیں, 4 ہفتوں میں آ رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا بھائی میں نہیں آ رہا, بھائی مجھے بیماری ہے, بھائی جیل میں جاؤں گا, میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. اب جب ان کو آنا ہی نہیں ہے تو یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں, اور پوری نون لیگ کے ورکرز جو ہیں اس وقت وہ پریشان ہیں کہ کس قسم کے لیڈر ہیں, یہ کس قسم کے لیڈر ہیں. اور دوسری بات, جو ضمانت دی تھی عدالت کے اندر ان کے بھائی نے, وہ سیدھا کنٹیمپٹ پہ اترے ہوئے ہیں. انہوں نے ضمانت دی تھی اور جس کی بنا پر عدالت اجازت دی کہ یہ جا سکتے ہیں. مسئلہ مقصود چپڑاسی کا ہے, اصل مسئلہ مقصود چپڑاسی کا ہے جس کی تنخواہ 25,000 ہے, اور یہ دیکھیں, اور اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں 375 کروڑ روپیہ. 375 کروڑ روپیہ جاتا ہے اس بندے کے اکاؤنٹ میں, مقصود چپڑاسی کے, جس کی تنخواہ صرف 25,000 روپیہ ہے. اور یہ 14 ملازمین ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں 1600 کروڑ روپیہ, 16 ارب روپیہ جاتا ہے. اور پھر وہ منی لانڈرنگ ہو کر کے شہباز شریف. تو یہ ساری جو کاروائی ان کی FIA کی رپورٹ, یہ ساری جو کاروائی, یہ ساری جو چیزیں ہیں, اگر آج عمران خان صاحب NRO دے دیں نواز شریف کو تو وہ ان کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی, ساری بیماریاں. کافی دنوں کے بعد NRO کا ذکر آیا ویسے, لیکن لیٹس کم بیک ٹو دی مین پوائنٹ. سائنٹسٹ صاحب, یہ ہم NRO دینے کو تیار ہیں. آپ NRO دینے کو تیار ہیں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ جی ہاں, اگر یہ اپنی جو بیرون ملک جدادیں ہیں ساری وہ پاکستان ٹرانسفر کریں, سارا ٹبر پاکستان آئے, تو پھر ان سے بات بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ساری جدادیں فروخت کر کے ایک پائی پاکستان منتقل کریں. رائٹ. سینیٹر مصدق, یور کامنٹس آن دیٹ. ساتھ ہی جو اہم سوال ہے, یہ سیریس ایلیگیشن ہے کہ جیل کے اندر ان کو ان کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی سبسٹنس دی گئی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے. اس کو پرسیو کرے گی PMLN؟ 3-4 چیزیں بالکل میں سمجھتا ہوں جی, اس کو پرسو کرنا چاہیے. اگر خاندان کا کوئی فرد اتنی اہم بات کر رہا ہے اور آپ کو بظاہر جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے, میں اب اس پہ آتا ہوں اس بات پہ, اگر ایسا کوئی ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو اس کی تحقیق کیوں نہیں ہونی چاہیے, اس کی کلینکل انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں. میرا بھائی ہیں فیصل جاوید صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو جہاز سے گئے وہاں پہ اور اترتے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو پھر انہیں, میں تو بہت عزت کرتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک احترام کا رشتہ ہے تو فیصل سلطان صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ دونوں بڑے احترام سے بات کرتی ہیں, بڑی ٹھہراؤ سے گفتگو کرتی ہیں. لیکن اگر ان کی بات مان لیں تو ان دونوں کو تو فوری طور پہ اریسٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ میاں نواز شریف, جی اگر ان کی بات مانیں, کیونکہ اگر جب میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ کیے گئے پاکستان میں تو وہ جیل میں تھے, اور جو ہسپتال ہے اس کو جیل ڈکلیئر کر کے ان کو قید میں لایا گیا تھا, اور ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ سارے ڈاکٹر یاسمین راشد جو آج بھی قائم ہیں اور ٹی وی پہ انٹرویوز دے چکی ہیں کہ میں آج بھی ان تمام رپورٹس کے ساتھ کھڑی ہوں, تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی موجودگی کے اندر وہ ٹیسٹ ہوئے اور حکومت نے کروائے. اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو بڑے ایک محترم اور بڑے ریناؤنڈ انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہاں خود گئے یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ تمام رپورٹس جو ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں, جن کو وہ بلاچز یا پیچز کہتے ہیں جو بلیڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر یہ تمام لوگ غلط بیانی کر رہے تھے ان کو صرف ایگزٹ دینے کے لیے, تو مقدمہ تو پھر میرے بھائی یہ دائر کر رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو ایگزٹ دیا. تو نواز شریف صاحب جب عمران خان صاحب نے کابینہ میں کھڑے ہو کے کہا, دل پہ ہاتھ رکھ کے, کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نے پوری انویسٹیگیشن کر لی ہے, تو پھر عمران خان صاحب تو خود مورد الزام ہے نا, کیونکہ ECL سے تو انہوں نے نکالا. اگر وہ جاتے ہی ٹھیک ہو گئے تھے تو آپ نے کیا کیا پھر؟ یہ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, نواز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر آ کے ٹھیک ہو گئے. جی ادھر آ کے انہوں نے تو یہ اپنے بیان میں بھی کہا ہے کہ کافی وقت لگا ان کے اسٹیبلائز ہونے میں. یہ تو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں وہ جیسے جہاز سے اترے تو ٹھیک ہو گئے تھے لندن. اگر ایسی بات ہے, مان لیتا ہوں میں ان کی بات, تو پھر کون تھا ملوث؟
آپ کی طرف سے کون تھا ملوث؟ عمران خان صاحب نے جو دی تھی سرٹیفائی کیا تھا وہ کس کو کیا تھا؟ اور پھر ان کے وقت کی کیا، ان کے لفظ کی وقت کیا ہے؟ اگر وہ کابینہ کو پوری یہ گارنٹی کرتے ہیں اور اپنا ورڈ دیتے ہیں کہ میں نے پوری حکومت کی مشینری لگا کے قیدی کی ایک انویسٹیگیشنز دیکھنے کے بعد میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، مگر اس کو چھوڑ دیں، ذرا مقصود چپڑاسی پہ آ جاتے ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ دیکھیے مقصود چپڑاسی جس طرح یہ کاغذات دکھا رہے ہیں اتنے ارب کے، ایسے کاغذات تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے بھی دکھائے تھے نا، ایسے کاغذات تو انہوں نے احسن اقبال صاحب کے بھی دکھائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا شہزاد اکبر صاحب آتے تھے اور بڑے سلو موشن میں اسی طرح کاغذات دکھائے جاتے تھے، اتنے 1000 کروڑ ارب کا غبن۔ وہ شاہد عباسی کے بھی تھے، احسن اقبال کے بھی تھے، مفتاح اسماعیل کے بھی تھے، خواجہ سعد رفیق کے بھی تھے، خواجہ سلمان۔ تو یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں جو لکھے ہیں ان کی بیلز کے اوپر، جس میں سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نیب نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ مانے تو وہ بھی مانے، اگر یہ دونوں مانے تو پھر عدالت کے فیصلے کیا ہیں؟ اور اگر وہ سب غلط تھا اور اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو شہزاد اکبر کو کیوں نکالا؟ اور اگر شہزاد اکبر کو نکالا ہے تو نئے کاغذات جو دکھا رہے ہیں وہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور آخری بات، یہ دور پرویز مشرف صاحب کا تو نہیں ہے، یہ کون سی طاقت ہے حکومت کے پاس کہ وہ NRO دے سکتے ہیں؟ عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں مقدمات چل رہے ہیں، ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جس کے تحت یہ لوگوں کو NRO دے رہے ہیں؟ یہ کوئی شیڈو ہے اس کا، وہ گھمنڈ جو پرویز مشرف صاحب کا تھا، یہ اس کا کوئی شیڈو ہے، اوور لے ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ماورائے آئین یعنی آئین میں کوئی اس کی گنجائش نہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے جینو صاحب، بہت سارے کویسچنز ہیں اس معاملے پہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ انویسٹیگیشن کس بات پہ کریں کہ نواز شریف صاحب کو کیوں بیمار ڈکلیئر کیا گیا، یا اب وہ بیمار ہیں یا نہیں، یا ان کو کوئی سبسٹنس دی گئی، کہاں انویسٹیگیشن کریں؟ دیکھیں، why do you take this statement so seriously جو نواز شریف صاحب کی بچوں یا بیٹی کی طرف سے آتی ہے؟ پہلے ان کی بیٹی نے فرمایا تھا کہ میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، باہر سے پتہ نہیں کیسے لے کے آ گئے۔ پھر جو بھی باہر کے وہ پرنسپل بینیفیشری ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے۔ پھر ان کے بیٹے نے، اسی نے، حسن نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، حسین نواز نے، کہ الحمدللہ یہ تمام جائیدادیں ہماری ہیں اور ایک گھر والدہ صاحبہ کے نام پہ بھی ہے، ایک ان کی بھی جائیداد ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو آج جو کٹا کھول دیا ہے کہ جی ان کو کوئی میڈیسن دی گئی تھی، کھانا تو ان کے اپنے گھر سے آتا تھا، ان کے باورچی کا آتا تھا، اور وہ جو گارڈ لے کے آتے تھے اس کی سپرویژن بھی ان کے اپنے گھر کے کوک کر رہے تھے۔ تو کھانا کون پھر انہیں وہ میڈیسن انڈیوس کر رہا تھا؟ انہیں پھر ان کا پرسنل معالج جو تھا اس کے منہ سے آج تک کوئی ایسا الزام نہیں نکلا۔ تو ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی، یہ پولیٹیکل شگوفے ہیں جو یہ چھوڑتے رہتے ہیں، اینڈ دے ڈائی ڈاؤن آفٹر اے ویک اور 10 days۔ کسی کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں تو۔ لیکن اگر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ایسا ہے تو پروب کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ سینیٹر فیصل، آپ کے خیال سے تحقیق ہونی چاہیے؟ ان کو واپس لانے کے لیے گورنمنٹ ہر حد تک جائے گی، کیونکہ یہ انہوں نے واپس آنا ہے اور ان کی ڈیسٹینیشن جو معزز عدلیہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ان کی وہی ڈیسٹینیشن ہے جیل، جہاں سے یہ دوائی لینے نکلے تھے اور واپس نہیں آئے۔ اور سب سے بڑی تحقیقات جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ان کی جنہوں نے ضمانت دی تھی، جن کی ضمانت کے اوپر گئے تھے۔ دیکھیں